बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे IMF जीत गया, पाकिस्तानी अवाम हार गए, हुकूमत अवाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर गई। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे मुकर्रर, डीजल 204 रुपए 15 पैसे लीटर। रात 12 बजते ही इतलाक हो गया, नई हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए महंगा कर दिया। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। IMF जीत गया, पाकिस्तानी अवाम हार गए, हुकूमत अवाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर गई। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल 30 रुपए लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। मजीद तफसीलात उस्मान खादिम कम्बोज से जान लेते हैं। उस्मान, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? लोगों के क्या तासुरात हैं पेट्रोल महंगा होने के बाद? जी मैं इस वक्त कोट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ, पेट्रोल पंप के ऊपर। और कुछ मिनट पहले 15 मिनट पहले यहाँ पे लंबी कतारें थी शहरियों की, जो कि पुराने रेट पे पेट्रोल लेने के मुतमनी थे। उनको ये लग रहा था कि वो 180 रुपये फ़ी लीटर में पेट्रोल ले लेंगे। बहुत लंबी कतारें थी, लेकिन 12 बजते ही रेट्स बदल दिए गए हैं पेट्रोल पंप के मीटर्स के ऊपर। और इस वक्त पेट्रोल 209 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त हो रहा है, जिसके बाद अब जो शहरी यहाँ पर लाइनों में खड़े थे वो मायूस वापस लौट रहे हैं। कुछ हमारे साथ भी शहरी मौजूद हैं, उनसे हम उनकी राय जानते हैं कि अगर पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया 30 रुपये फ़ी लीटर, तारीख की जो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा इकदाम है, गलत इकदाम? भाईजान, बात इस तरह है कि जब खान साहब हुकूमत छोड़ के गए हैं तो खान साहब बारूदी सुरंगें छोड़ के गए हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे जुलाई में पता चल गया था कि मेरी हुकूमत जा रही है। तो खान साहब ने जो पिछला 10 रुपये पेट्रोल कम किया था ना, तो वो खान साहब ने मुल्क के ख़जाने पे डाका डाला था। वो कम करना चाहिए नहीं था। खान साहब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, तो खान साहब ने बढ़ाई नहीं। खान साहब ने अगली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें छोड़ दी। अगली हुकूमत के पास जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो अभी तो आपको पता है कि अभी उन्होंने IMF से अभी उन्हें पैसे मिले ही नहीं हैं। तो बात इस तरह है कि ये बढ़ाने मुल्क के लिए ज़रूरी था, नहीं तो मुल्क हो जाना था। जी बिल्कुल, शहरियों हुकूमत की नाकामी है पेट्रोल की कीमत बढ़ना। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो पेट्रोल तो डलवाने आए थे, लेकिन शायद उन्हें पेट्रोल नहीं मिला। आपको पेट्रोल मिल गया या नहीं मिला? किस रेट पे मिला? मैं तकरीबन जो है आधे घंटे से इधर वेट कर रहा हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट 12 बजने में 10 मिनट पहले इन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया। और तकरीबन जब पूरे 12 बजे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो इन्होंने जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं। और अब जो है पेट्रोल 210 रुपये लीटर मिल रहा है। बात यह है कि बिल्कुल नाअहल हुकूमत है। इन्होंने एक्चुअली देखें, तुर्की के दौरे पे गए हैं, 60 बंदों का काफ़िला साथ लेकर गए और कहते हैं मुल्क जो है दिवालिया होने वाला है। और जो है पेट्रोल आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। बाय प्रोफेशन में टीचर। जी बिल्कुल, और भी कुछ शहरी हैं, उनकी राय भी हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। पेट्रोल जो है वो 30 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है, आपकी क्या राय है? क्या कहते हैं इस हवाले से? कौन कसूरवार है और आवाम पे क्या असरात पड़ रहे हैं? देखिए जी, कसूरवार तो इसमें हुकूमत ही है, क्योंकि हुकूमत का काम है कि गरीब को जो है रिलीफ देना चाहिए। और हर दौर में जो है गरीब पिसता आया, महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। पुल बना दिए हैं, सड़कें बना दी हैं। पुल पे चढ़ने के लिए, सड़क पे चलने के लिए पेट्रोल सस्ता होना ज़रूरी है। पेट्रोल के बिना आप नहीं चल सकते। दूसरी बात, कोई भी आता है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है कि हम आएंगे तो हम ठीक करेंगे। जब 3 रुपये तेल बढ़ा था तो इन्होंने कहा था कि हम लोगों को जो है गरीबों के लिए मसला बन रहा है, तो हम इसको हमारी जान पे आ रही है। तो अब जो है वो तेल 60 रुपये एक हफ्ते के अंदर बढ़ गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि अपना काम ठीक से करें, जो मुआहदे किए हैं, जो वादे किए हैं आवाम से, जो कि किए हैं, उनको पूरा करें। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि यह हुकूमत महंगाई का नारा लगा के आई थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आवाम का जीना दोबार हो गया। तो अब इस हुकूमत को ये चाहिए कि महंगाई कम करे और आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो और वो सुख का सांस लें। जी उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब्दुल्ला मारूफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला, आप बताइएगा, कीमतें बढ़ने के बाद अब शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? हुकूमत की जानिब से जब ऐलान किया गया कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, उसके फ़ौरन बाद आवाम की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप का रुख किया, ताकि पुरानी कीमत जो 180 रुपये मुकर्रर थी उसमें जो है पेट्रोल हासिल कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोग शुरू में पहुँचे उनको पेट्रोल मिलना आसानी से मिलना शुरू हो गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोगों की तादाद बढ़ती गई, एक जम्मे गफीर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया।
تو لوگوں کی زیادہ لوگوں کی ہونے وجہ سے یہاں پہ بدمغزی بھی ہوئی اور پیٹرول پمپ مالکان کو مجبوراً یہاں پہ پیٹرول جو ہے بند بھی کرنا پڑا. یہاں پہ اتنی زیادہ لوگ جمع تھے کہ یہ میرے عقل میں آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ ٹریفک مکمل طور پر جام ہو چکی تھی, بلاک ہو چکی تھی. لیکن جیسے ہی 12 بجے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا, لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو جانا روانہ ہو چکے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بغیر پیٹرول ڈلوائے یہاں سے واپس چلے گئے تھے. لوگوں کی جانب سے یہ شکوہ کیا جا رہا تھا کہ پیٹرول پمپس مالکان نے جان بوجھ کر جو ہے پیٹرول دینا بند کر دیا ہے. لیکن جس وقت میں جس پیٹرول پمپ کھڑا ہوں ٹاؤن شپ میں, یہاں پہ تقریباً 12 بجے تک جو ہے پیٹرول جاری رہا, لوگوں کو پیٹرول ملتا رہا. لیکن بعض ایسے مقامات سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پیٹرول جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. عثمان, کچھ شہری آپ کے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, تو اس کے ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا, تو اب ایک اور مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. کیا کہتے ہیں شہری اس حوالے سے؟ جی بالکل, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو رائے بھی سنوا دیتے ہیں کہ شہریوں کا اس حوالے سے کہنا کیا ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, گھی بھی مہنگا ہو جاتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں, ایک بندے غریب بندے کی یا 20,000 سیلری ہے, 21,000 سیلری ہے, زیادہ سے زیادہ میکسیمم 25,000 کا لیں, تو اس میں 10,000 کا راشن آ جاتا ہے. وہ مکان کا کرایہ بھی 10,000 مکان کا کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے. مالک مکان آ جاتے ہیں, بھائی آپ کا مہنگائی ہو گئی ہے, 5,000 کرایہ آپ کا, اس دفعہ آپ 6,000 دینا ہے. 6,000 مکان کرایہ ہے, 10,000 کا راشن آ جاتا ہے, اور باقی دودھ 5-6 ہزار کا دودھ آ جاتا ہے. اس دفعہ دودھ 130 روپے, اب کل کو ہم ملے گا 140 روپے کا ہو جائے گا. اس طرح حساب لگائیں تو ہمارے خرچہ تقریباً 45,000 پلس خرچہ ہے, جو غریب عوام کا خرچہ ہے. لیکن ہماری سیلری ہے 21,000, 22,000, 25,000, جو اس میں ہم نے پیٹرول بھی کرنا ہے, اپنا گھر بھی چلانا ہے. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ حکومت نااہل حکومت ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اب تاجروں کو فائدہ دے رہے ہیں, پیٹرول پمپ والوں کو فائدہ دے رہے ہیں. فی لیٹر پہ 30 روپے 25 روپے بڑھ رہا ہے, تو کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تاجر کو فائدہ رہا ہے, حکومت کو فائدہ رہا ہے. ٹھیک ہے عثمان, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جیسے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا, تو پیٹرول پمپس پر شہریوں کی لائنیں لگ گئیں. شہری حکومت پر برس پڑے, کہا حکومت غریب عوام سے جینے کا حق بھی چھین رہی ہے. ایک ہفتے میں 47% آپ نے مہنگی بجلی کر دی ہے. 60 روپے آپ نے 1 لیٹر تیل کے پیچھے بڑھا دیا ہے. آپ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, آپ تو کہہ رہے تھے میرے دل خون کے آنسو رو رہا ہے, میں تیل مہنگا نہیں کر سکتا. آپ سے پچھلی حکومت بہتر تھی, جو بھی تھا انہوں نے سبسڈی دی تھی, کم از کم عوام سکھ کا سانس لے رہی تھی. جو 20,000 روپیہ تنخواہ لینے والا آدمی ہے, جو کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے, اس کی سیلری تو نہیں بڑھ رہی. یہ پیٹرول بڑھائی جا رہے ہیں, آئل بڑھائی جا رہے ہیں, ان کا کیا کریں گے آپ؟ یہ جو اعلان ہوا ہے یہ بہت سراسر زیادتی ہوئی ہے, عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہے. نئی حکومت نے ایک ہفتے میں پیٹرول 60 روپے مہنگا کیا. قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. جب بجلی مہنگی بھی اور نایاب بھی, بجلی بحران شدت اختیار کر گیا. شہر میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, یو پی ایس بھی جواب دینے لگے. گرمی سے نڈھال شہریوں کی جان پر بن آئی. لیسکو کا شارٹ فال 1100 میگا واٹ ہو گیا. گرمی کی شدت بڑھنے پر بجلی کی کھپت میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. لیسکو کو 5,300 میگا واٹ سے زائد بجلی کی ضرورت ہے, تاہم نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے 3,990 میگا واٹ تک فراہمی محدود کی گئی ہے. اس طرح 1,300 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے صارفین کو کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کرنا پڑ رہی ہے, جبکہ سسٹم پر بار بار ٹرپنگ کی وجہ سے الیکٹرانکس کی قیمتی اشیاء جلنے کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں. لیسکو کے کوٹے میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے آئے شہری رول گئے. نیا نظام شہریوں کے لیے درد سر ثابت ہوا. شہری یوٹیلیٹی سٹور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی عاجز آ گئے. یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے نافذ کردہ نئے نظام کی حقیقت تشت ازبام ہو گئی ہے. نیا نظام شہریوں کے لیے درد سر ثابت ہوا. شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی عاجز آ گئے ہیں. پہلے بہتر تھا, شناختی کارڈ دکھاتے تھے سامان مل جاتا تھا. تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور دفتر چھوڑ کے ادھر آیا وہاں, ابھی تک جون سا لائٹ بھی نہیں ہے اور اتنی تنگی ہو رہی ہے ادھر.
شادمان یوٹیلٹی سٹور میں دن بھر بجلی غائب رہی، طویل قطاروں میں لگے شہری دوہری اذیت میں مبتلا رہے۔ شہریوں نے کہا کہ تھوڑے سے راشن کے لیے غریب کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے۔ پہلے عزت سے راشن خرید لیتے تھے، نیا سسٹم ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اب والے کی تو یہ حالات ہے نا جی، صبح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، گرمی سے مر رہے ہیں، کاموں سے نکلے ہوئے ہیں، ڈیوٹیوں سے آئے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں لائنوں میں۔ یوٹیلٹی سٹورز میں سستا گھی، آئل اور دالوں کی قلت بھی برقرار رہی۔ شہری کئی گھنٹے انتظار کے باوجود خالی ہاتھ بھی لوٹتے رہے اور انتظامیہ کو کوستے رہے۔ سیف سٹی اتھارٹی کے ای چالان غیر قانونی قرار دیے جانے پر مینول چالان ہونے لگے۔ ٹریفک وارڈنز کو لین، لائن اور سٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر مینول چالان کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ قائم مقام سی ٹی او نے ٹریفک سگنل، لین لائن، سٹاپ لائن کی خلاف ورزیوں پر مینول چالان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر سیف سٹی کیمروں کے ذریعے چالان کیے جاتے تھے۔ آصف صدیق کا کہنا ہے کہ اب ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈنز چالان کریں گے۔ خلاف ورزیوں پر پیٹرولنگ افسران کو زیرو ٹالرنس اپنانے کی ہدایات کی گئی ہیں، جبکہ ایجوکیشن یونٹ کو مال روڈ پر لین لائن، سٹاپ لائن مہم چلانے کا کہا گیا ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں بیشتر سروسز پر دی گئی سیلز ٹیکس چھوٹ واپس لینے کی تیاریاں۔ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز پر 16%، پی ایس ٹی ایس بحال کرنے پر سفارشات، سینما، تھیٹر، سرکس، اسپورٹس تقریبات، فیشن شو اور کنسرٹس پر دی گئی 5% ٹیکس چھوٹ بھی واپس لینے کی سفارشات حکومت کو پیش کر دی گئی۔ بیشتر سروس پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس بارے میں محکمہ خزانہ پنجاب کو باقاعدہ تجاویز ارسال کی گئی ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے تجاویز دی ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کو دی گئی چھوٹ واپس لی جائیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن پر نئے سال میں عائد 16% ٹیکس سے 1.5 ارب روپے کی سالانہ آمدن ہوگی۔ آٹو ورکشاپ پر 5% سیلز سروس ٹیکس عائد کرنے، ریس، فلم اور موبائل اسٹیج شو پر بھی 5% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق انٹرٹینمنٹ کی سروسز پر عائد 5% ٹیکس سے سالانہ 250 ملین صوبائی خزانے میں آئیں گے۔ دوسری جانب منی ایکسچینجرز پر ویلیو کے مطابق 16% ٹیکس عائد بحال کرنے کی سفارشات بھی شامل ہیں۔ اثاثہ جات اور گاڑیوں کی تفصیلات چھپانے کا معاملہ۔ ایم عالم روڈ پر واقع سولیٹائر جیولرز کے مالک سعید احمد چودھری ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے 16 کروڑ 96 لاکھ روپے انکم ٹیکس عائد کر دیا۔ 2016 کے گوشوارے کے ساتھ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اثاثہ جات کی درست معلومات ظاہر نہ کرنے پر ایم عالم روڈ پر واقع سولیٹائر جیولرز کے مالک کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ایف بی آر نے سعید احمد چودھری کی گاڑیوں اور پراپرٹی کی تفصیلات حاصل کر کے ٹیکس عائد کیا ہے۔ ایف بی آر نے سولیٹائر جیولرز کے مالک کو 16 کروڑ 96 لاکھ روپے کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق سعید احمد چودھری نے 2016 میں اپنے اثاثہ جات کے اعداد و شمار درست ظاہر نہیں کیے، جس پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کر کے ان پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ سعید چودھری کو ٹیکس کی عدم ادائیگی کی صورت میں جرمانہ عائد کرنے کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ملک کے خلاف بیانات۔ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شہر میں ریلوے یونین گرینڈ الائنس نے بڑھتی مہنگائی اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر، جبکہ شہریوں نے سی سی پی او آفس کے باہر ایس ایچ او مغل پورہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ملک کے خلاف بیانات پر رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر، عزیز الرحمان چند، افنان بٹ اور دیگر لاہور پریس کلب کے باہر پہنچ گئے۔ مظاہرین نے عمران خان کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ عمران خان کے خلاف احتجاج میں جالوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے۔ ہم آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان کے عوام کی خدمت بھی کریں گے، ملک کو بھی متحد رکھیں گے۔ عوام کو پتہ چل جانا چاہیے اب تک کہ یہ ایک ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے اور یہ انہیں باہر نکلنا چاہیے۔ ریلوے یونین گرینڈ الائنس نے ایک بار پھر بڑھتی مہنگائی اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے خلاف ڈی ایس ورکشاپ آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلوے ملازمین نے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ مغل پورہ کے رہائشی ایس ایچ او مغل پورہ عمران پاشا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور سی سی پی او آفس کے باہر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ایس ایچ او تھانہ مغل پورہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ایس ایچ او نے ایف آئی آر درج کرنے کی 25,000 فیس طلب کی، تاہم رقم لینے کے باوجود مخالف پارٹی سے مقدمہ نہ کرنے کے عوض 3 لاکھ روپے وصول کر لیے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ملک مخالف بیانات۔ پیپلز پارٹی لاہور تنظیم کا اجلاس۔ صدر اسلم گل نے صدارت کی۔ آج پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ملک مخالف بیانات۔ پیپلز پارٹی لاہور تنظیم کا اجلاس زیر صدارت
اسلم گل ہوا۔ اجلاس میں سمینہ گھرکی، ڈاکٹر شائستہ جان، عقیلہ یوسف، نرگس فیض، جمیل بند، صغیرہ اسلام، مسز ناصرہ شوکت، نرگس خان، شبانہ گل اور دیگر نے شرکت کی۔ عرفہ کریم آئی ٹی ٹاور کے قریب جولائی 2017 میں ہونے والے خودکش دھماکے کے شہداء پولیس کے اہل خانہ کی سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ سے ملاقات ہوئی۔ بلال صدیق کمیانہ نے ملاقات میں شہداء پولیس کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ خودکش دھماکے میں شہید دو سگے کانسٹیبل بھائی عابد علی اور معظم علی، شہید کانسٹیبل غلام مرتضیٰ، علی رضا نذیر اور عمیر غنی کی فیملیز ملاقات کرنے والوں میں شامل تھیں۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے لاہور پولیس کے شہید سب انسپیکٹر منظور احمد، ہیڈ کانسٹیبل آصف اقبال، کانسٹیبل محسن علی، محمد صدام حسین اور ساجد علی کی فیملی سے بھی ملاقات کی۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ملتان روڈ سینٹر میں روڈ سیفٹی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ سیکٹر کمانڈ N5C1 اکاڑا شہباز عالم نے خصوصی شرکت کی۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس سینٹر میں ورکشاپ کا اہتمام شہریوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے کیا گیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر PR سیف سٹی توصیف گوندل شہباز عالم نے ٹریننگ ورکشاپ کا جائزہ لیا، شہریوں کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ شہباز عالم کا کہنا ہے کہ انسانی جسم میں سب سے نازک حصہ دماغ ہوتا ہے، ہیلمٹ پہن کر حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں جب بائک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ولنریبل پورشن جو آپ کی باڈی کا ہے وہ آپ کا ہیڈ ہے، اسکل ہے۔ تو ہم ٹائم اینڈ اگین اور بہت دفعہ ہم نے کمپینز چلائی ہیں اور اس دفعہ پھر ہم ڈراسٹک کمپین چلا رہے ہیں کہ تمام لوگ ہیلمٹ کم از کم یوز کریں۔ ڈائریکٹر PR سیف سٹی توصیف گوندل نے کہا کہ شہری موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ اور سائیڈ والے شیشوں کا لازمی استعمال کریں۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے کئی حادثات دیکھتے ہیں، بیشتر کی وجہ غلط لین میں بائک چلانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام اسی لیے ارینج کیا گیا تھا اور اس میں میجر فوکس جو مین غلطیاں کرتے ہیں لوگ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے۔ اس ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی جو شہریوں کو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون کی پاسداری ہے، ٹریفک لائٹ کو فالو کرنا، اوور سپیڈنگ نہ کرنا، ون وے نہ جانا، وہ اس کو جاری و ساری رکھیں۔ ورکشاپ میں شہریوں کو سائیڈ ویو شیشے، لائٹس اور ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ چودھری فہد قیوم، سٹی 42۔ جرمن آرٹسٹ پیٹریشیا یاسمین کے فن پاروں پر مشتمل نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ NCA آرٹسٹ ان ریزیڈنس پروگرام کے تحت جرمن آرٹسٹ نے شہریوں میں ماحولیاتی مسائل سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وائس چانسلر NCA ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے NCA ٹولنٹن بلاک مال روڈ میں سرکلز آف لو کے عنوان سے نمائش کا افتتاح کیا۔ مرتضیٰ جعفری کے مطابق پیٹریشیا جیسمین کے فن پارے ماحولیاتی مسائل سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ انٹرنیشنل آرٹسٹ اپلائی کرتے ہیں، پھر انہیں ہم انوائٹ کرتے ہیں اور انہیں اسٹوڈیو اسپیس بھی دیتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر اپنا اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ایگزیبیشن کی شکل میں آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیٹریشیا یہ جرمن ریزیڈنٹ آرٹسٹ ہے اور بہت انہوں نے اسٹرگل کی ہے، ویری ہارڈ اینڈ ٹف۔ پیٹریشیا جیسمین نے آرٹسٹ ان ریزیڈنس پروگرام کے تحت مارچ سے جون 2022 تک NCA میں بطور آرٹسٹ کام کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ خود کو ماحولیاتی مسائل اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی ذمہ دار سمجھتی ہیں تاکہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پائیدار طریقے اور حل تلاش کیے جا سکیں۔ It's about spreading love. So if I want to bring some positive change to the world, I need to work out of my own radius and bring it to the world in my circle. And with this love, I want to infect people to do the same. نمائش میں موجود شرکا نے ڈیزائنز کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ میسیج انہوں نے یہ کنوے کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہے، اس کا ضیاع یا اس کو ضائع کرنا اور اس کو اس طرح سے اس چیز کا انتخاب کرنا ایک مناسب انداز نہیں ہوگا۔ اینڈ آئی تھنک میں نے جتنا بھی کام دیکھا ہے وہ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ واقعی آپ ڈیلی روٹین میں یوز کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل فرام پینٹنگ ٹو شرٹ میکنگ ٹو بیگس ٹو موبائل کورس ایون۔ سو آئی تھنک یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نمائش میں پلاسٹک کی بجائے خام مال سے بنی پروڈکٹس، بیگ، جیولری، کشنز، پاؤچ، موبائل کورز، قالین اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب اینڈ اکیڈمی کے زیر اہتمام سالانہ سمر کیمپ کا آغاز ہو گیا۔ فٹ بال کے شوقین لڑکے اور لڑکیاں صبح اور شام کے سیشنز میں ٹریننگ میں مصروف ہیں۔ MTFC کے زیر اہتمام 2 سال کے وقفے کے بعد سمر کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں 3 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچے فٹ بال کی ٹریننگ لیں گے۔ ماڈل ٹاؤن فٹ بال اینڈ اکیڈمی کے صدر میاں رضوان کا کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گراؤنڈز میں ضرور لائیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو سکے۔ اس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، ماشاءاللہ ہر ایج گروپ ہمارے پاس ہے، 3 year to onward۔ اس میں مختلف ایج گروپس ہیں، مختلف ٹائمنگس ہیں، اور کیونکہ سمر ہے، اسکول چھٹیاں ہو گئی ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیملیز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں۔ سمر کیمپ میں حصہ لینے والے بچوں کا کہنا ہے کہ انہیں گراؤنڈ میں آ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور پڑھائی کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمی میں حصہ لینے سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت مزہ آتا ہے بکاز میں ہر چیز کو ٹائم دینا چاہتی ہوں، پڑھائی کو بھی، اسپورٹس کو بھی، سب کچھ۔ میں یہاں 7 سال سے کھیل رہا ہوں، میری ہیلتھ بہت بیٹر ہو رہی ہے اور میں ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہوں اور میں کلاس 4 میں ہوں۔ 2 ماہ تک جاری رہنے والا سمر کیمپ 31 مئی کو ختم ہوگا اور سمر کیمپ کے دوران ٹورنامنٹس کا انعقاد بھی کروایا جائے گا۔ کیمرامین محمد ایاز کے ہمراہ رانا اظہر، نور سٹی 42۔ دن کو چین نہ رات کو سکون، گرمی کے ستائے شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے رات کے وقت سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سوئمنگ پول پر نہانے کے لیے آئے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سوئمنگ پولز پر شہریوں کا سیلاب امڈ آیا، بچے بڑے سب سوئمنگ پولز پر نہانے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے لاہور کے اندر تقریباً 47-48 ٹمپریچر چل رہا ہے اور اس کا جو توڑ کرنے کے لیے یہ ساری عوام دیکھیں نا، یہ سوئمنگ پول میں آئی ہوئی ہے۔ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ آئے ہیں ادھر انجوائے کرنے، تو یہاں بہت اچھا پانی ہے اور ٹھنڈا پانی ہے۔ سوئمنگ پول میں آئے شہریوں کا کہنا ہے گرمی کے موسم میں دوستوں اور فیملی کے ساتھ یہاں اچھا وقت گزر جاتا ہے جب لوڈ شیڈنگ بھی مسلسل ہو رہی ہو۔ گرمی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ہے، فلٹر پانی بالکل صاف ہے، گندا نہیں ہے جیسے باقی پولز کا ہوتا ہے۔ بہت اچھا ہے، پری دفعہ آیا ہوں، اچھا لگ رہا ہے۔ سوئمنگ پول مالکان بھی گرمی کے موسم میں خوب منافع کماتے ہیں۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائی عوام کے لیے سوئمنگ پول سے بہتر جگہ اور کوئی بھی نہیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42۔ فلم رہبرا کے فنکاروں کا پریس میٹ، اداکار احسن خان، غلام محی الدین، عائشہ عمر، ہدایتکار امین اقبال نے گفتگو کی۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹالی ووڈ انڈسٹری کے خوبرو اداکار ماڈل احسن خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی نئی فلم رہبرا آ رہی ہے، ابھی یہاں پہ انہوں نے اپنی فلم کی ہیروئن عائشہ عمر اور اداکار غلام محی الدین، فلم کے ڈائریکٹر اور فلم کی پروڈیوسر کے ساتھ جو ہے وہ پریس میٹ جو ہے وہ کی۔ احسن کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنی مووی سے، کیونکہ اوپر تلے پاکستان کی فلمیں ابھی ریلیز ہوئیں، 5 فلمیں عید پہ لگیں، اب کملی بھی ریلیز ہو رہی ہے کل سے، پھر آپ کی اگلے ویک میں فلم ریلیز ہو رہی ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں باقی فلموں کے بزنس کو دیکھتے ہوئے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے جو سینما ویسے ہی پاکستان میں بہت تھوڑے ہیں اور جو رہ گئے ہیں کچھ کووڈ کی وجہ سے بند بھی ہوئے، تو اٹس کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ دیٹ سینما اتنے کم ہیں ہمارے ملک میں، بٹ فلم میکرز کو دیکھ کے بہت ایک جذبہ ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں اس مہنگائی کے دور میں بھی۔ آپ دیکھیے کہ پروڈیوسرز پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے اون پہ، اور پروڈیوسرز کام کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، ڈائریکٹرز کام کر رہے ہیں، ایکٹرز کام کر رہے ہیں، اور ہارنے والے نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح ہم لوگ اپنی دوسری انڈسٹریز کو، جب ہم ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، اتنا آگے لے کر کے گئے، مجھے امید ہے کہ ہم اپنی فلم انڈسٹری کو بھی ایک دن ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچائیں گے۔ یہاں پہ کہنا یہ چاہوں گا کہ ہماری فلم کے لیے انلیس اینڈ انٹل پوری دنیا میں جب تک گورنمنٹ سپورٹ انڈسٹری کو نہیں کرتی، کوئی انڈسٹری اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستانی فلم انڈسٹری کو نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔